बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़गान हूँ। बानी PTI पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को एक और ख़त लिख दिया। एक जो पहले ख़त लिखा था उसकी तस्दीक इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने की थी, और फिर जब उसकी तस्दीक हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी मुझ तक तो ऐसी कोई मालूमात नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद ये बात करते रहे, इस बात का दावा करते रहे कि इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ख़त लिखा है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए जो हैं उनके हवाले से इस ख़त की तरदीद सामने आई। उन्होंने कहा कि हमें कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ। इवन के जो अभी हाल ही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्होंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात से मुतल्लिक एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तलब की हुई थी और फिर उनको ब्रीफिंग दी गई उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। हालांकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है वो बहुत नैरो होता है और वो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर इस तरह से दिखाया जाता है कि उसमें सिक्योरिटी मामलात के हवाले से बातचीत हो रही थी, सिक्योरिटी मामलात के हवाले से आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी जा रही थी। लेकिन उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने क्लियर कट ये बात कर दी। उन्होंने बड़े आम और बड़े दबंग अल्फाज में यह बात कर दी कि हमें खतूत में कोई दिलचस्पी नहीं है। और भाई कोई भी खत लिखता है वो आर्मी चीफ के पास है, वो पाकिस्तान के रियासती मनसबदारों के पास है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उस खत के ऊपर बैठकर मीडिया के ऊपर उस पर वावेला करो, उस पर तज्जिए करने शुरू कर दो, उस पर फिर थंबनेल बनाना शुरू कर दो कि जी देखो खान कितना पॉपुलर हो गया, देखो जी खान को कहा जा रहा है कि हमसे बात करो, देखो जी सब तैयार हो गए कि खान जो है वो जब कहेगा तब बात होगी। ये कौन कह रहे हैं सर? ये इसीलिए फिर पाकिस्तान में पैका ऑर्डिनेंस जो है उसकी गूंज सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान में जो पैका ऑर्डिनेंस है वो इसलिए लाने की बात हुई थी कि जो सोशल मीडिया के ऊपर फेक प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो सोशल मीडिया को गलत खबरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के अहम रियासती मनसबदारों की किरदार कशी की जाती है, इस पैका ऑर्डिनेंस को लाने का यही मकसद था। इसका मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी के गले को दबा दिया जाए या सहाफ़त का गला जो है वो घोंट दिया जाए या पाकिस्तान में जो सहाफ़त है उसको उसके ऊपर कदगन लगा दी जाए। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। इसका तो मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया उसको रेगुलेट किया जाए, उसके हवाले से कोई इनिशिएटिव लिया जाए, उसके हवाले से पॉलिसी मेकर्स कोई इकदामात उठाएं कि ये नहीं कि जिसका दिल किया उसकी किरदार कशी शुरू कर दी। आप देख लें कि पीटीआई के जितने भी ट्रोल्स हैं, पीटीआई के जितने ऑफिशियल पेजेस हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप देख लें कि कोई भी शख्स उसकी इज्जत महफूज नहीं है, चाहे वो कोई भी सहाफ़ी हो, चाहे वो कोई भी किसी भी क्लास से वो ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई अहम रियासती मनसबदार हो, चाहे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, किसी की इज्जत महफूज नहीं है इस दौर के अंदर। तो पैका ऑर्डिनेंस लाने का मकसद ये है कि जो फेक न्यूज़ का बाजार गर्म किया जाता है, जो पाकिस्तान के अहम रियासती मनसबदारों को टारगेट किया जाता है, जो लोगों को डराया धमकाया जाता है, जो फेक न्यूज़ फैलाकर सस्ती रेटिंग्स के लिए डॉलर्स कमाए जाते हैं, उसको रोका जाए। उसकी रोकथाम के लिए ये पॉलिसी बनाई गई और इसलिए ये कवानीन जो है ये लागू किए गए पाकिस्तान के अंदर। ये किसी एक शख्स या फर्द वाहिद को टारगेट करने के लिए नहीं लाया गया, ये इसलिए कवानीन लाए गए हैं कि जो लोग पाकिस्तान में एक मखसूस एजेंडे के तहत पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के आइन और कानून को टारगेट कर रहे हैं, उनको इबरत का निशान बना दिया जाए, उनको कुचल दिया जाए। अब जो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को खत लिखा है, देखें ये खत लिखने का मकसद ये है कि एनआरओ चाहिए, और खान साहब ने फिर वही बात की है, वही खत में वही बातें जो पहले की थी। पहले तो जो फैसल चौधरी साहब हैं इनके वकील, उन्होंने तस्दीक की कि खान साहब ने खत लिखा है, और बराह रास्त उन्होंने जो खत लिखा है उसमें उन्होंने खुद को मुखातिब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यह कहा है कि मैं बतौर साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन इमरान खान अपनी इस हैसियत से आपको खत लिख रहा हूं कि मुल्क के वसी तर मफाद में मैं ये बातें कर रहा हूं, फलां हो गया, ये हो गया। अब भी इन्होंने यही कहा
انہوں نے کہا کہ جی جیل کی چکی میں رکھا گیا، 26ویں آئینی ترمیم نے عدالتی نظام کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فوج اور عوام کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام اور فوج کو ایک جو ہے وہ ٹریک پر لانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ادارے کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں باتیں ہیں وہ نکل جائیں، اور وہ دیکھیں پھر وہی بات ہو رہی ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، وہ جو فوج کے اندر کچھ ایلیمنٹس تھے جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، اس کا مطلب کہ براہ راست پھر وہ آرمی چیف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر تو وہ خط لکھ کر یہ بات کر رہے ہیں، آرمی چیف سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ ظلم ہوا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، تو پھر اس ظلم، ناانصافی اور زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے جو آپ خط میں باتیں لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ پھر آپ تو اپنے بیانیے سے مکر رہے ہیں۔ آپ تو چیف آف آرمی سٹاف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عدالتی نظام جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ اب چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کا 26ویں آئینی ترمیم سے کیا تعلق ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کا انتخابات 2024 جو پاکستان کے جنرل الیکشنز ہوئے تھے 2024 میں، اس سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور چیف آف آرمی سٹاف نے تو پہلے دن کلیئر کٹ ان بولڈ ورڈز اپنے اس سٹانس کو پوری قوم کے سامنے رکھا تھا کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ تو بات ختم ہو گئی پھر۔ اچھا، اب وہ جو عمران خان صاحب نے باتیں کی ہیں اس خط کے اندر، انہوں نے جو آرمی چیف کو دوسرا خط لکھا ہے، اس خط کے اندر انہوں نے یہ خبر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کو دوسرا کھلا خط لکھ دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ گن پوائنٹ پر 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی نظام پر قبضہ کیا گیا۔ کس نے قبضہ کیا؟ چیف جسٹس جو ہیں وہ اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئے، وہ اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا، اور اب وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اس ملک کے چیف جسٹس ہیں۔ اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا۔ اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو سپریم کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا، اس کے سربراہ جسٹس امین الدین خان ہے، اور وہ 7 رکنی آئینی بینچ آئینی کیسز کی سماعت کرتا ہے۔ پتہ نہیں کون سی جو ہے وہ بلائیں اور چڑیلیں آ گئی ہیں جنہوں نے آ کر قبضہ کر لیا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آئی وہ کس طرح سے انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ مجھے موت کی چکی میں رکھا گیا اور 20 دن تک مکمل لاک اپ میں رکھا گیا جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچتی تھی۔ اب پتہ نہیں اس حوالے سے یہ خبر جو دے رہے ہیں وہ خود یہ لکھ رہے ہیں، کتنی کو اس میں صداقت ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کو دوسرا کھلا خط لکھ دیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ملک و قوم کی بہتری کی خاطر نیک نیتی سے آرمی چیف کے نام خط لکھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ خط کا مقصد فوج اور عوام کے درمیان دن بدن بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کرنا ہے۔ خط کا جواب انتہائی غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری سے دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے مقبول اور بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی عالمی سطح پر ملک و قوم کا نام روشن کرنے میں گزاری۔ ان کا جینا مرنا صرف پاکستان میں ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا جینا مرنا صرف پاکستان میں ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں صرف اور صرف اپنی فوج کے تاثر اور عوام اور فوج کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کے ممکنہ مضمرات کی فکر ہے، جبکہ انہوں نے جن 6 نکات کی نشاندہی کی، ان پر اگر عوامی رائے لے لی جائے تو 90% عوام ان نکات کی حمایت کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے ان 6 نکات پر عوامی رائے لے لی جائے تو 90% عوام میرے ان نکات کی حمایت کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان نکات میں ایجنسیز کے ذریعے پری پول دھاندلی اور الیکشن کے نتائج تبدیل کر کے عدلی حکومت قائم کرنا، عدلیہ پر قبضے کے لیے پارلیمنٹ سے گن پوائنٹ پر 26ویں آئینی ترمیم منظور کروانا، پاکٹ ججز بھرتی کرنا۔ دیکھیں پھر ججز کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ پاکٹ ججز، اور ان کا اشارہ اسلام آباد ہائی کورٹ، جسٹس امین الدین، آئینی بینچ، پھر ہر کسی کی طرف، چیف جسٹس یا فیدی ان کی طرف ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ ظلم و جبر کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بند کرنے کے لیے پیکا جیسے کالے قانون کا اطلاق کرنا مشکل ہے۔
اطلاق کرنا شامل ہے۔ پیکا جیسا قانون انہوں نے منظور کیا تھا جب ان کے دور میں 2022 میں، آپ کو یاد ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا، اور انہوں نے جو شکیں ڈالی تھیں وہ آپ سب نے پڑھی ہیں، وہ میں نے بھی بطور جرنلسٹ پڑھی، جب جسٹس ستر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ اب وہ آرمی چیف کو لکھے گئے خط کے مطابق ان نکات میں سیاسی عدم استحکام، جس کی لاٹھی اس کی بینس کی ریٹ ڈال کر ملک کی معیشت کی تباہی، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو مسلسل ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنانا، تمام ریاستی اداروں کا اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انجینئرنگ اور سیاسی انتقام میں شامل ہے، جو عوامی جذبات کو مجروح عوام اور فوج میں خلیج کو بھی مسلسل بڑھا رہے ہیں۔ عمران خان نے لکھا کہ اڈیالہ جیل کے فرسٹ شناس سپرنٹنڈنٹ اکرم کو اغوا کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ قانون کی پاسداری کرتا تھا اور جیل قوانین پر عمل درآمد کرتا تھا۔ اب بھی تمام عملے کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ سر، یہ جس سپرنٹنڈنٹ کی بات کر رہے ہیں نا جیل کے، اس سپرنٹنڈنٹ کو اسی لیے ہٹایا گیا تھا، اس سے پہلے بھی کچھ سپرنٹنڈنٹ جو ہے جیل سپرنٹنڈنٹ چینج ہوئے، اسی لیے کہ وہ ان کی سہولت کاری کر رہے تھے۔ اور جب پاکستان کی ریاست، پاکستان کے جو ہے وہ کچھ حساس اداروں کو یہ خبر ملی تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ ان کو یہاں سے سائیڈ لائن کر دیا جائے، تو فارغ کر دیا گیا۔ اب ان کا کہنا تھا کہ بنیادی انسانی حقوق پامال کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی بنیادی انسانی حقوق پامال کرتے ہوئے دباؤ بڑھانے کے لیے ایک کرنل کے ماتحت جیل انتظامیہ نے مجھ پر ظلم کیا، پھر فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ مجھے موت کی چکی میں رکھا گیا، 20 دن تک مکمل لاک اپ میں رکھا گیا جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچتی تھی، اور 5 روز تک ان کے سیل کی بجلی بند رکھی گئی، مکمل اندھیرے میں رہا، جبکہ ورزش کرنے والا سامان اور ٹی وی تک لے لیا گیا اور اخبار بھی پہنچنے نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 20 دنوں کے علاوہ انہیں دوبارہ 40 گھنٹے لاک اپ میں رکھا گیا۔ ان کے بیٹوں سے پچھلے 6 ماہ میں سے 3 بار بات کروائی گئی، اور اس معاملے میں بھی عدالت کا حکم نہ مانتے ہوئے بچوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی آرڈرز کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں ملتی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود بشرا بی بی سے ملاقات نہیں کروائی جاتی، بشرا بی بی کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا، 26ویں ترمیم کے تحت عدالتی نظام پر قبضہ کر لیا گیا۔ کورٹ پیکنگ کا مقصد انسانی حقوق کی پامالیوں اور انتخابی فراڈ کی پردہ پوشی اور ان کے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلوں کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے جج صاحبان پر اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ ایک جج کا بلڈ پریشر 5 بار ہائی ہوا اور اسے جیل اسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ اس جج نے ان کے وکیل کو بتایا کہ انہیں بشرا اور بی بی اور انہیں سزا دینے کے لیے اوپر سے شدید دباؤ ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزوں کا نزلہ فوج پر گر رہا ہے، 2024 کا الیکشن، 26ویں آئینی ترمیم، پیکا ایکٹ، فوج اور عوام کے درمیان فاصلے کی وجوہات ہیں۔ سر، پھر وہی فوج کو ٹارگٹ، مقصد آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے؟ اب آرمی چیف کو جو خط لکھا ہے، دیکھیں آرمی کہہ چکی ہے کہ ہمارا پاکستان کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب وہ خط لکھ کر دراصل یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو جی، ایک تو آرمی کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتیاں کی، بڑی ناانصافیاں کی، اور ایک طرف وہ این آر او کے لیے ترلا مانگ رہے ہیں۔ سر، پاکستان کی جو ریاست ہے اس نے جب پروجیکٹ عمرانیہ کو ڈسمنٹل کیا تھا، اس کو کریش کیا تھا، تو اس وقت یہ فیصلہ پاکستان کے ان سیاستدانوں کا تھا جو سیاستدان یہ سمجھتے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس جو ہے نا اس جھجھٹ سے قوم کو نکالا جائے۔ اور اس وقت جنرل باجوہ چونکہ ڈبل گیم کر رہے تھے، آپ کو یاد ہے کہ جب جنرل باجوہ تک یہ خبر پہنچی تھی کہ جنرل فیض کو چیف آف آرمی سٹاف لگانے کے لیے عمران خان نے اسمبلی توڑنے کے بعد دوبارہ الیکشن کروا دینا اور انہوں نے فیض نو لینا ہے، تو پھر باجوہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں پیچھے، میں سائڈ تھے۔ باجوہ صاحب اینڈ ٹائم تک عمران خان کے ساتھ تھے، انہوں نے شاید نیتلا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا۔ پھر باجوہ صاحب کی جو ہے وہ کس طرح انہوں نے گیم خراب کی انہی سیاستدانوں نے، اور پھر انہی سیاستدانوں نے باجوہ صاحب کو پہلے یہ لالی پاپ دیا کہ آپ کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن ملے گی۔ جب عمران خان صاحب عدم اعتماد سے فارغ ہوئے تو باجوہ صاحب 29 نومبر 2022 کو گھر گئے۔ عمران خان صاحب فارغ تو باجوہ فارغ۔ نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا کہ وقت ہمارا آئے گا اور ہم کھل کر کھیلیں گے، تو نواز شریف صاحب نے اینڈ ٹائم پہ باجوہ صاحب کو وہ جھنڈی کرائی اور باجوہ صاحب فارغ۔ سر، پروجیکٹ عمرانیہ ہمیشہ کے لیے ڈسمنٹل،
اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے اس خط کا مقصد کیا ہے. اس خط کا مطلب یہ ہے کہ این آر او چاہیے, این آر او نہیں ملنا. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.